बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 12 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन है। आज की ख़बरों में नाज़रीन शामिल करेंगे, एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का मुख्तसर दौरा जो है वो ओमान हुआ है, जहां पे ईरान के हवाले से मुज़ाकरात और अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल की बातचीत हुई है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। पाकिस्तान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि ईरान की सलामती हमारी रेड लाइन है। ईरान की खुद मुख्तारी पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ी हुई है। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन पाक अफ़गान बॉर्डर पे झड़प हुई है, जिसमें पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गान तालिबान की पोस्टों को तबाह किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही बांग्लादेश में नाज़रीन जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आज इंतखाबात का पहला दिन है, कल नताइज का ऐलान किया जाएगा। फ़ौजी ताकत और मीडिया इस टाइम पे BNP के लीडर को बतौर वज़ीर-ए-आज़म की पेश कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारा ये चैनल जो है दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। साथ ही नाज़रीन मुख्तसर सा इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। उनकी जेल में जो आंख है वो ज़ाया हो गई है। 85% जो ख़बरें सामने आ रही हैं, इसको भी बीच में 2-4 मिनट डिस्कस करेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जो मुबैना तौर पे ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ मुख्तसर दौरे पे 6 से 8 घंटे के दौरे पे जो हैं वो ओमान पहुँचे हैं, और ये खुफिया दौरा था। जो अमेरिका के मशरिक़ वस्ता के हवाले से नुमाइंदे हैं, विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ, उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं, ओमान में मुलाकातें हुई हैं। साथ ही ईरान के हवाले से बातचीत हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन एक बार कहा था कि पाकिस्तान की जब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई थी तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास जो मालूमात हैं उनको ज़्यादा अंदाज़ा है इस बारे में। तो पाकिस्तान, जिस तरह हम नाज़रीन रेगुलर डिस्कस करते हैं कि ईरान की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से मुसलसल राब्ते में है, तुर्की की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से कल बात की है, ईरान ने कल पाकिस्तान से बात की है, पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो थे वो ओमान में थे, तो पाकिस्तान फीडबैक भी दे रहा है, और पाकिस्तान खुफिया तौर पे ये मुज़ाकरात जो है इस टाइम पे अहम किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। और ईरान भी जो तावन पाकिस्तान से मांग रहा है वो यही है कि पाकिस्तान अपना जो पाकिस्तान का असर रसूख है, पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करके ईरान के साथ जो ताउन कर सकता है वो पाकिस्तान करे, और वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान को 2 फ़ायदे हैं। एक तो पाकिस्तान अपने बॉर्डर को सेव कर रहा है कि यहाँ पे अगर मौजूदा हुकूमत रजीम जो ईरान की है वो चेंज होती है तो पाकिस्तान मुश्किलात में घिर जाएगा। डेफिनेटली बलूचिस्तान की इशू क्रिएट होंगे, और इज़राइल आपके बाउंड्री पे जो है वो पहुंच जाएगा, क्योंकि हुकूमत गिरती है और अमेरिका और इज़राइल की हुकूमत बनती है, मतलब वो बनाते हैं वहाँ पे हुकूमत, तो वो उनके रज़ा पहलवी वग़ैरह जो भी हैं, इस तरह अगर कोई आ जाता है, कोई तीसरा आ जाता है, तो ये हुकूमत जाने के बाद डेफिनेटली इज़राइल और अमेरिका की हुकूमत मनपसंद के लोगों की हुकूमत होगी, जो पाकिस्तान को किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। बाज़ दोस्त कह रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान ईरान के लिए क्या कर सकता है। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। हमसे दोस्त सवालात बार बार जो है वो यही पूछ रहे हैं। जो पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को इस टाइम पे देखेगा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट अगर आपके अमेरिका के सदर के साथ ताल्लुकात हैं, आपके दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बहरहाल पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को देखना है कि हमारे फ़ायदे में हमारे मुल्क के लिए क्या है। अमेरिका हमला करता है तो नुकसान पाकिस्तान का है, अमेरिका अगर रजीम चेंज करता है तो नुकसान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान इन चीज़ों को देख रहा है, तो पाकिस्तान डेफिनेटली ईरान की हर तरह की सपोर्ट पाकिस्तान करने को तैयार है। और पिछली जंग में भी ईरान ने तशक्कुर पाकिस्तान के नारे अपनी पार्लियामेंट में लगाए थे, और अब भी पिछली 2025 जून में भी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अपोजिशन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। और पाकिस्तानी अवाम ने तो जगह जगह पे मुजाहरे गए थे ईरान के हक़ में। तो ईरान को अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज जो है वो इस टाइम पे ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से हो सकता है। बाकी कोई भी मुल्क किसी के लिए हथियार उठा के लड़ता नहीं है। पाकिस्तान भारत की जंग हुई, कोई मुल्क, जो चीन हमारा इतना करीबी साथी है, वो साए की तरह हमारे पीछे खड़ा रहा, जिस तरह अब ईरान के पीछे साए की तरह खड़ा है
جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور ایران اور امریکہ تھوڑا ڈر کے پیچھے جا رہا ہے، دوسرا بیڑا آج بھیج دیا ہے۔ تو پاکستان ناظرین اہم کردار ہے پاکستان کا، اور پاکستان اس حوالے سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے بھی ناظرین بات چیت کی ہے۔ افغانستان سال 2026 میں آگے آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ پاکستان افغانستان میں بھی موجودہ رجیم سے پریشان ہے، اور رجیم چینج کسی بھی حال میں پاکستان کرنے کے حق میں ہے کہ یہ موجودہ رجیم جو ہے بغیر جنگ کے اگر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہاں پہ جو CDF بیس ٹائم پہ ہیں ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، مگر پاکستانی میڈیا میں اور دیگر آگے جا کے اب تک یہ خبریں سامنے نہیں آ رہی۔ مختصر دورہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی مختلف نیوز چینلز پہ پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس پہ ایران کی خود مختاری کو پاکستان کی سلامتی سے قرار دیا کہ یہ ہمیں بڑی عزیز ہے، اور ایران کی سلامتی جو ہے وہ ہماری سلامتی ہے، ان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان ہر لحاظ سے اس ٹائم پہ ایران کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کی کوشش ہوگی کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ایران مذاکرات کی میز پہ بیٹھے۔ دوسرا سیشن ناظرین مذاکرات کا ہونے جا رہا ہے، اور کوشش یہی ہوگی ترکی کی، پاکستان کی، کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور یہ جنگ جو ہے یہ آگے نہ پھیلے۔ اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ جنگ پھر وہ جنگ نہیں رہے گی کہ امریکہ نے حملہ کر دیا، یا جس طرح اسرائیل نے 2025 جون میں حملہ کیا تھا، 11-12 دن کی جنگ چلی تھی۔ اس بار یہ جنگ لمبی چلنی ہے، اور زیادہ تر مسلم ممالک کا مسئلہ آنا ہے۔ پاکستان اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہمارے اچھے تعلقات ہیں، جو اسپیشلی سعودی عرب کے ساتھ، اور چین انتہائی اہم رول ہے۔ چین نے سعودی عرب 3 سال پہلے ایران اور سعودی عرب کے مابین پل کا کردار ادا کیا، اور ان کے تعلقات کو بڑا قریب کیا ہے، ان کی جو مخالفت تھی اس کو ختم کیا ہے، کیونکہ چین کے دونوں ممالک کے ساتھ مفادات ہیں، اسپیشلی ایران کے ساتھ، اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے اچھے تعلقات اور دفاعی معاہدوں کے بعد پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طور پہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایون کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں متحدہ عرب امارات سے، مگر چونکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آپس کے اختلافات کے باعث پاکستان ایک سینڈوچ کی طرح آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ نقصان پاکستان کا اس میں ہو رہا ہے کیونکہ دونوں ہمارے بڑے قریبی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے، اور ساتھ ہی جو سعودی عرب ہے وہ مسلسل پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ 1 2 3 4 ارب تک جو پاکستان کی مشکلات ہوتی ہیں وہ یہ 2 ممالک اور چین جو ہے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین پاکستان کی اور افغانستان کے مابین ایک جھڑپ رپورٹ ہوئی ہے جو مختلف میڈیا ہاؤسز پہ اور سوشل میڈیا پہ زیادہ تر جو حکومتی اور انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ یہ خبر بار بار شیئر کر رہے ہیں کہ جو محمد کا علاقہ ہے بادیزے، وہاں پہ افغانستان نے مارٹر گولے پھینکے پاکستان کی پوسٹوں پہ بلا وجہ۔ پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور پاکستان کی فائرنگ پھر رات تک جاری رہی، اس سائٹ سے بھی فائرنگ ہوتی رہی، اور پاکستان نے اس دوران جو ہے وہ کئی پوسٹیں جو ہیں، چیک پوائنٹیں جو ہیں وہاں پہ افغانستان کی حکومت کی، افغان طالبان کی سیکیورٹی کی، ان کو تباہ کیا۔ جب بھی ایسی کوئی جھڑپ ہوتی ہے، افغانستان ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو پاکستان میں شدت پسند دہشت گردوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ برفیلی علاقوں کی کچھ فوٹوز ہیں ناظرین، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فینسنگ کو کاٹا جاتا ہے اور کس طرح دشوار گزار راستوں سے یہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ فینسنگ 2640 کلومیٹر ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو فینسنگ ہے وہ تقریباً 1250-1300 کلومیٹر جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جا کے گزرتی ہے، اور اس کو جگہ جگہ پہ کاٹ کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسپیشلی یہ جو سابق ٹرائبل ایریاز ہیں جو بارڈر پہ لگے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور وہاں پہ شدید سردی ہے، برف باری ہے، اور ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ پیدل جانا اور گاڑی ساتھ لے کے جانا تو بالکل ممکن نہیں، پیدل راستے بھی وہاں پہ نہیں ہے، برفیلے علاقے ہیں، انہی راستوں سے یہ داخل ہوتے ہیں۔ پاکستان نے ناظرین اس کا بھرپور جواب دیا۔ یہ خبر ساتھ رپورٹ ہوئی تھی کہ افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ جو ہے وہ پاکستان پہ کی گئی، اور پاکستان نے پھر بھاری ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کی توپوں کو خاموش کر دیا۔ تو افغانستان ایسی کوشش جو دراندازی ہوتی ہے شدت پسند دہشت گردوں کی، اس کی مد میں یہ بار بار اسی طرح مختلف رپورٹس جب آتی ہیں کہ حملے ہوئے ہیں، تو اس میں جب دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ واردات جو ہے یہ کر دیتے ہیں،
اور پاکستان اس ٹائم پہ ہائی الرٹ رہتا ہے، اور پاکستان اپنے ڈرون سے، کوارڈ کاپٹر سے جب ان کی نشاندہی ہوتی ہے تو ان شدت پسندوں کو پاکستان ہلاک کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 300 سیٹیں جو ان کی ہیں ان میں 151 پہ حکومت بننی ہے۔ سخت مقابلہ چل رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی سمیت 11 اتحادی ہیں ورسز BNP جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے۔ خالدہ ضیاء کی جو گزشتہ چند روز پہلے جو انتقال کر گئی تھی، سابق وزیر اعظم تھی، ان کے بیٹے ہیں طارق الرحمان، 17 سالہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد واپس بنگلہ دیش آئے ہیں۔ ان پہ کرپشن کے الزامات بھی تھے، مگر اب ان کو ایک جو دیکھا جا رہا ہے، ان کو وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے۔ سرویز مختلف آئیں جس میں یہ 11 جماعتیں، جماعت اسلامی سمیت، ان کو اوپر دکھایا گیا۔ آہستہ آہستہ جو اب سامنے خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ جو فوج کا کردار ہے، فوج باقاعدہ یہاں پہ مہرے لے کے آتی ہے، جس طرح حسینہ واجد فوج کے ہی بلبوتے پہ 15 سال اقتدار میں وہاں پہ رہی تھی، اسی طرح اب طارق الرحمان کو چونکہ تھوڑا لبرل کہا جا رہا ہے اور جماعت اسلامی آگے معاملات کو خراب کر سکتی ہے، اس لیے خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ جو پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے، جو میڈیا کوریج دی جا رہی ہے، جو ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، غیر ملکی سفیروں کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ویسے تو جماعت اسلامی سے بھی ہو رہی ہے، مگر جس انداز میں طارق الرحمان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس سے وہ لگ رہا ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ طارق الرحمان ہوں گے۔ بہرحال فیصلہ آج ہونا ہے۔ 300 سیٹیں ہیں، 151 پہ حکومت بننی ہے، مقابلہ سخت بھی ہے، جو سرویز سامنے آ رہی ہیں۔ اگر 151 جیت لیتا ہے BNP تو وہ اپنی حکومت بنا لے گا، مگر اس ٹائم پہ مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ عوام میں جو اینٹی انڈین سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں وہ ووٹ زیادہ تر پڑے گا جماعت اسلامی کو اور NCP کو، جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے نوجوانوں کی، اور نوجوان جو کروڑوں ووٹ ہیں وہ یہ طے کریں گے جنزی، ان کا بڑا اہم رول ہوگا۔ اور طارق الرحمان جو BNP کے ہیں، خالدہ ضیاء کی سابقہ حکومت بھی رہی ہے، ان کی والدہ وزیر اعظم بھی رہی ہے، ان کے والد جو ہیں وہ صدر بھی رہے ہیں، تو سابقہ ان کی حکومتوں کو بھی دیکھا جائے تو عوام اس پہ بھی فیصلہ کرتی ہے۔ لہٰذا جماعت اسلامی جو ڈاکٹر شفیق الرحمان ہے، ایک تو 15 سال بعد ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملا، 15 سال جو حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ تھی ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا، تو 15 سال بعد اس نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو آج الیکشن ہوا ہے اس کے نتائج جو ہے وہ کل 13 فروری کو جو ہے وہ اناؤنس کیے جائیں گے۔ فی الحال جو نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ جماعت اسلامی سمیت 11 اتحادی ایک سائڈ پہ ہیں اور BNP دوسری سائڈ پہ ہے۔ فوج کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ کسی طریقے سے طارق الرحمان کو صدر بنا کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں ان کو ایک اتحادی حکومت جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ آگے بنگلہ دیش میں معاملات خراب نہ ہوں۔ ڈاکٹر محمد یونس جو عبوری حکومت کے سربراہ ہیں، انہوں نے آج نئے بنگلہ دیش کا آغاز ہو گیا ہے یہ اعلان ساتھ دیا ہے اور وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہے۔ وقار الزمان جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ اپنا حق رہی دہی جو ہے ووٹ کا وہ استعمال کریں، اور جو ڈھاکہ میں ایک وہ جو اینٹی انڈین لہر ہے وہ ناظرین انڈیا میں تو ایک خوف ہے، کیونکہ 15 سال انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کا بارڈر 4096 کلومیٹر بنگلہ دیش کے ساتھ لگ رہا ہے، ان کو زیادہ فکر ہے کہ بنگلہ دیش میں جو حکومت ہو وہ انڈیا کی حکومت ہو، مگر انڈیا بنگلہ دیش کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے ان کا ایک صوبہ ہو، اس لیے وہاں پہ لوگ جو ہیں جو جنزی ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہم اپنی مرضی کا لیڈر جو ہے وہ چنیں، اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے جو انڈیا ایک آقا بن کے ہم پہ حکمرانی کرتا ہے اور زبردستی ان کی حکومت جو ہے وہ ان کے من پسند کام جو ہے، ان کے من پسند حکومت جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بنتی ہے، تو زیادہ اہم رول یہی پلے کرے گا۔ حسینہ واجد کے خلاف جو ووٹ ہے وہ اہم رول ہوگا، اور حسینہ واجد کا جو ووٹ ہے عوامی لیگ کا، کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کٹر ہے، تھوڑی سی انتہا پسند کے دائرے میں آتی ہے، ان پہ یہ الزامات زیادہ تر لگتے ہیں اور اسلام سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، اسی لیے جو عوامی لیگ کا ووٹ ہے ناظرین وہ جانا ہے سوئنگ ووٹ ہوگا۔ اگر وہ BNP کی طرف جاتا ہے طارق الرحمان کی طرح، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی طرف، تو پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ
جو فوج کا مہرہ ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے طارق الرحمان، کیونکہ طارق الرحمان جب سوالات کیے جاتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، اس ٹائم پہ انڈیا کے خلاف پورا بنگلہ دیش جو ہے زیادہ تر بھارت کے ساتھ خلاف ہے، ان کے تعلقات بھی کافی خراب ہو گئے ہیں۔ اسپیشلی این سی پی پارٹی جو نوجوانوں کی ہیں، انہوں نے نوجوانوں کو انڈیا کے خلاف جو ہے وہ کھل کے وہ ساتھ لے کے آئے ہیں اور دکھایا کہ یہ انڈیا کا چہرہ ہے، مگر ساتھ بنگلہ دیش کے جو طارق الرحمان ہے بی این پی نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ جو لیڈر بن گئے ہیں ابھی خالدہ ضیاء کی وفات کے بعد، اپنی والدہ کی وفات کے بعد پارٹی انہوں نے سنبھال لی ہے، انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے مفاد کو دیکھیں گے، انڈیا پاکستان سے تعلقات میں بنگلہ دیش کی مفاد کو دیکھا جائے گا کہ بنگلہ دیش کا فائدہ کس میں ہے، وہ تعلقات جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے، اور انڈیا خفیہ مذاکرات جو ہے وہ جماعت اسلامی سے بھی کر رہے ہیں، مگر طارق الرحمان سے زیادہ تر، کیونکہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے 15 سال وہاں پہ انہوں نے راہ نے بڑا کام کیا ہے۔ اب ان کو خوف ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تو خالدہ ضیاء کے پہلے تھے، جو طارق الرحمان کی والدہ ہیں جو مرحومہ خالدہ ضیاء، جب وہ وزیر اعظم تھی اپنے ادوار میں تو حسینہ واجد کے مقابلے میں خالدہ ضیاء کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اب ان کو یہی ڈر ہے، اسی لیے رابطے کیے جا رہے ہیں طارق الرحمان سے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ بہرحال پاکستان کی بڑی کامیابی ہوئی ہے، 54 سال بعد کم از کم یہ ہوا ہے کہ یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کو اتنی پذیرائی ملے گی، اور پاکستان نے جو آخر میں ایک زوردار چھکا بھی مارا ہے محسن نقوی نے، کہ جو بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کیا گیا، اس کے بعد جو پاکستان کا رول تھا ان کے حوالے سے کہ انڈیا کے ساتھ میچ میں بائیکاٹ کیا گیا ورلڈ کپ میں، یہ پاکستان کا ایک زوردار چھکا تھا جس نے بھارت کو بہت زور دیا، اور پاکستان نے جو بنگلہ دیشی عوام تھے ان کے دل جیت لیے، اور بنگلہ دیش کو پھر ریسپیکٹ دینا، پھر وہ واپس پاکستان آنا اور پاکستان کو کہنا کہ آپ بھارت کے ساتھ میچ کھیلیں، اور پاکستان کا ان کے حوالے سے آئی سی سی کے سامنے کہہ دینا کہ جو پہلے بنگلہ دیش کا آپ ازالہ کریں، ان کے معاملات حل کریں تو ہم میچ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے پاکستان کے دل جیت لیے، اور بنگلہ دیش کے پاکستان کے سفارتی تعلقات کافی اچھے ہو گئے۔ اللہ کرے کہ یہ انتخابات خیر خیریت سے ہوں، کل نتائج کا اعلان کیا جائے گا، جو بلوچستان جو بنگلہ دیش کی حکومت کا طریقہ کار ہے، اصل میں یہ 350 سیٹیں ہیں، مگر 300 جو ہے اس پہ الیکشن ہوتے ہیں، اور یہ 50 جو ہیں یہ خواتین کی محسوس نشستیں ہیں جو بعد میں پارٹیوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، جتنی انہوں نے جیتی ہوتی ہیں اس حساب سے دی جاتی ہیں۔ 300 میں سے 151 آپ نے لینی ہے۔ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 42%، 44%، امید ہے کہ ووٹ کے خاتمے تک یہ 50-52% کے قریب ہوگا جو ایکسپیکٹیشن ہے اس ٹائم پہ۔ بہرحال ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں عمران خان چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں جسٹس یا آفریدی نے، جو سلمان صفدر ہیں جو وکیل تحریک انصاف کے ہیں، ان کو مقرر کیا تھا عدالت کی طرف سے کہ آپ جائیں اور عمران خان کی طبیعت اور صحت اور جیل کے حالات دیکھیں۔ انہوں نے جو حالات بیان کیے ہیں وہ تفصیلات جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کر دی ہے، آج اس کی ڈیٹیل شائع ہوئی ہے کہ 85% عمران خان کی ایک آنکھ جو ہے وہ بینائی اس میں ہے، ضائع ہو رہی ہے، اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار ہے۔ ایک طرف خبریں ناظرین یہی ہیں کہ کیا یہ ڈیل کا ایک راستہ ہے کہ عمران خان سامنے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف بڑا سیریس لیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کی آنکھ ضائع ہوئی ہے تو ہم سب کی ایک ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع کر دیں گے۔ اب آگے کیا انہوں نے مظاہرے کرنے ہیں، قومی اسمبلی سے استعفے دینے ہیں، احتجاج کرنے ہیں، دھرنے دینے ہیں، کیا کرنا ہے؟ حالات ایک بار پھر جو ہے وہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہرحال حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مل بیٹھ کے جو ان کی فیملی ہے ان کی ملاقات کرا دینی چاہیے، اور جو اس کا حق بنتا ہے علاج کا وہ علاج پراپرلی کرا دینا چاہیے۔ ہم مزید اس طرح کے دھرنوں کے اور جو پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں سیاسی طور پہ، اس کے قطعی طور پہ پاکستان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے حالات اب بھی بڑے نازک ہیں، ہم اب بھی 1 ارب 2 ارب ڈالر کے لیے کبھی رول اوور کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات جاتے ہیں، اور کبھی رول اوور کرنے کے لیے ہم سعودی عرب جاتے ہیں، اور کبھی چین سے درخواست کرتے ہیں۔ پاکستان معاشی طور پہ اب بھی کمزور ہے، کارخانے تقریباً بند ہیں، جو برے حال ہیں پاکستان کی بے روزگاری کے، یہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اور عمران خان کے ساتھ اگر کسی قسم کی بھی ڈیل ہوتی ہے تو یہ ذہن سے نکال لیں کہ ان کو آگے جا کے
اتنی جلدی حکومت میں لایا جائے گا بڑا مشکل ہے. موجودہ حکومت کو کنٹینیو کیا جائے گا چاہے جیسے بھی ہے شہباز شریف کی حکومت, اور جو اس ٹائم پہ حکومت میں محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں اور دیگر جنہوں نے 2024 کی الیکشن میں, چاہے وہ چیف الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ آئی جی اسلام آباد ہو, چاہے وہ آئی جی پنجاب ہو, جو بھی سینئر عہدیدار, بیوروکریٹ, سیاستدان جنہوں نے کردار ادا کیا ہے, ان کو رکھا جائے گا اور لمبے عرصے تک رکھا جائے گا, اور یہ حکومت کو کنٹینیو کیا جائے گا کسی بھی طور پہ 2027-2030 تک آگے لے کے جایا جائے گا. اس کے بعد عمران خان اگر آتے ہیں تو کوئی بات چیت بنتی ہے, وہ دوسری بات ہے. اگر ان کے مابین ڈیل ہوتی ہے یا عمران خان کو آگے رہائی ملتی ہے یا اس کو بنیگالہ پہ یا زمان پارک پہ شفٹ کیا جاتا ہے, نظر بند کیا جاتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر عمران خان کو موجودہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے, جو سسٹم اس ٹائم پہ چل رہا ہے, آپ اس کو ہائیبریڈ کہہ لیں, آپ اس کو جو بھی کہہ لیں, اس حکومت نے ہی آگے کنٹینیو کرنا ہے اور ان کی ہی پالیسیاں آگے چلنی ہیں. یہ پہلے سے طے ہو چکا ہے. اس میں ناظرین اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.